बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल। मैं हूं यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार आर्य मकबूल जान साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार ज़फ़र हिलाली साहब। दोनों हज़रात का बेहद मशकूर हूँ। नाज़रीन, कौमी और सूबाई असम्बली में ज़िमनी इंतख़ाबात फिर मुलतवी कर दिए गए हैं और अब जो नई तारीख दी गई है वो 16 अक्टूबर की दी गई है। इसके साथ साथ चेयरमैन PTI इमरान खान जो हैं वो JIT में पेश हुए, उन्होंने सवालात के जवाब दिए। वो सवाल जो लिखे हुए थे उनके भी जवाबात दिए गए और ज़बानी सवालात भी उनसे किए गए। साथ साथ बात यहाँ तक आन पहुँची है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो एक तरफ ये कहते हैं कि सैलाब मुतासरीन से बिजली के बिल जो है वो नहीं लिए जाएंगे, तो दूसरी तरफ खुर्रम दस्तगीर ये कहते हैं कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जो कमी की गई थी ये मौखर की गई है, इसे रिलीफ का नाम दिया गया है और ये जो बाद में पैसा है ये फिर से वसूल किया जाएगा। क्या सैलाब मुतासरीन के साथ भी यही सलूक रवा रखा जाएगा या उनसे सलूक मुख्तलिफ होगा? वफाकी हुकूमत के घर जाने, निगरान सेटअप के आने, पंजाब हुकूमत की तब्दीली और इस हवाले से इल्ज़ामात को डिफेंड किस तरीके से किया जा रहा है, इस सब पर मुफस्सल गुफ्तगू की जाएगी। और ये सबसे पहले मेरा सवाल है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि सैलाब पर सियासत नहीं की जानी चाहिए, लोग आपसे पूछेंगे कि कौन आया था और कौन नहीं आया था। उनका इशारा किस तरफ है? देखिए, पहली बात यह है कि सैलाब पर तो पहली सियासत उस वक्त हो रही है कि एक आदमी पे पाकिस्तान की कौम जो है एतबार करती है और उसको 5 अरब रुपए जो हैं वो उसको 5-1.5-2-3 घंटे में दे देती है। फिर दूसरा वो करने लगता है तो आप चैनल्स पे उसकी नशरियात बंद कर। कौन कर रहा है सियासत? टका नहीं देते कोई नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, टका नहीं देते कोई दूसरे को। ये है आपकी हैसियत और ये है आपकी औकात। हमें नहीं पता कितने फंड। आज बैठ जाए पाकिस्तान के 15-16 चैनल्स के ऊपर शहबाज शरीफ बैठ जाए और मांगना शुरू कर, मैं देखता हूं कितने लोग देते हैं उनको और कितनी फंड है। तो पहली सैलाब की सियासत तो आपने खुद की, आपने चैनल बंद करने शुरू किए। जो चैनल की मैराथन कर रहा था वो करना। अब वो 5 अरब रुपए जो है इमरान खान से हिसाब मांग लो, बताओ भी कहां खर्च किए। और फिर सबसे बड़ी बात है कि वो उस बंदे की 2 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, एक KPK में और पंजाब में, और वो 2 प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने काम करना था और किसने काम करना था? एक तो सियासत आपने खुद ये की, सबसे पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि आप मुझे ये बताइए कि आप इस वक्त सिंध में गए हैं, KPK में गए, बाकी जगह पे सिंध में आप जाते हैं और आप वहां पर जाके और बलूचिस्तान में जाते हैं और वहां जाके आप क्या करते हैं? एक यूनिसेफ का स्कूल खोल के देखे आ रहे हैं। अब तक आपने सब्सटेंशियली क्या किया है? आप मुझे ये बताइए कि सिंध गवर्नमेंट ने, कल भी मैं बता रहा था कि ये अब कह दिया है कि हमें बिल्कुल अंदाजा ही नहीं है कि क्या सूरत हाल हुई, कितने लोग हैं कि जो उसके अंदर मुतासर हुए हैं, कितने घर मुतासर हुए हैं, कितनी जगह मुतासर। ओ भाई, तुम्हारे पास इतना बड़ा पैराफर्नीलिया है, तुम्हारे पास सारे के सारे पटवारी हैं, तुम्हारे पास कानूगो हैं, तुम्हारे पास गिरदावर हैं जो सारे के सारे इलाकों को नापते हैं, मापते हैं, जरीपे चलाते हैं, रोज खसरा गिरदावरी करते हैं। किस काम के आएंगे? तुम्हारे पास थाने हैं जहां से बंदे तामीलें करते हैं। तुम्हें थोड़ी सी इतनी सी आबादियों का नहीं अंदाजा? हर जगह आपकी स्टैब्लिशमेंट है, हर जगह आपके स्कूल खुले हुए, वहां टीचर्स हैं, हर जगह आपके हेल्थ का इंस्टीट्यूशन है, वहां नर्सें हैं, बाकी स्टाफ है, हर जगह आपकी लोकल गवर्नमेंट का स्टाफ पड़ा हुआ है। अगर ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट असेस नहीं कर सकती तो फिर उसके बाद मतलब यह है कि आप सैटेलाइट से असेस करवाएंगे, यूनाइटेड नेशन की टीमें आएंगी यहां सैलाब को असेस करने के लिए। यानी इतनी नाअहली है इस वक्त सैलाब के इशू के ऊपर कि आप सोच नहीं सकते। सियासत क्या करता है? गुफ्तगू करना। गुफ्तगू कौन नहीं कर रहा? आज जावेद लतीफ ने क्या किया है? सियासत ही की उसने, गंदी तरीन सियासत की है इस वक्त। मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह की सियासत देखी कि आप पाकिस्तान के टेलीविजन के पैड के ऊपर आप हेट स्पीच कर रहे हैं। यानी आने वाले दिनों के अंदर अगर इसी तरह से सियासत होती रही हिलाली साहब, और बातें सिर्फ यही तखमीना लगाने तक होती रही कि तखमीना हम लगा नहीं पाए। एक तरफ एहसन इकबाल साहब ये कहते हैं कि सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा $30 अरब का तखमीना लगा के गए हैं, हमारी तबाही $40 अरब तक का खदशात है। तो ये क्या सिर्फ ज़बानी जमा खर्च तक बात रहेगी? हकायक और ज़मीनी हकायक और इक़दामात अवाम को देखने को नहीं मिलेंगे? आप सियासी बातें कर रहे हैं, आप सियासत की बात कर रहे हैं। मैं आपको कोई सॉलिड फैक्ट्स एंड फिगर्स देखता हूं, कभी इस पे थोड़ा सा तवज्जो दें। देखिए क्या हुआ है आपके साथ और तैयार रहें क्या होने वाला है। आपके साथ कोविड हुआ है, आपके साथ कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गए हैं, फ्यूल प्राइस बढ़ गया है, मैसिव इन्फ्लेशन हुआ है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, और उसके बाद सैलाब आया है। गंदम नहीं, चावल नहीं, बीन्स नहीं, कपास नहीं, $18 बिलियन का डैमेज हुआ है।
آپ کو ڈالر اس وقت آج پاکستان میں 250 کے لیے نہیں ملتا ہے. آپ کے ایل سیز نہیں کھلتے ہیں, آپ کے روڈ بند ہیں, آپ کے فیکٹریز بند ہو رہے ہیں, آپ کا بانڈ 50% پہ ڈسکاؤنٹ یہ ہو رہا ہے. کوئی آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. فیمن مانے کھانا کی کمی جو ونٹر میں ہو رہی ہے اس کے لیے تیار رہیں. یہ چیزیں پہ آپ توجہ دیں. آپ سیاست کی بات کرتے ہیں. سیاست یس, سیاست آپ کو مدد, مگر دیکھیے آپ کے پاس اس وقت ایک ڈیوائیڈڈ کنٹری ہے, بٹا ہوا ملک ہے. آپ کے پاس ایک گورنمنٹ جو ہے نفرت, ایک طرف سے نفرت ہے, دوسری طرف سے دشمنی ہے. آپ کی ملک کبھی ایسا تقسیم نہیں ہوا ہے. آپ ایکسپورٹ کچھ نہیں کر سکتے جب تک آپ مشینری اور را مٹیریلز امپورٹ نہیں کرتے. مائی گاڈ, لک ایٹ یور, آپ اپنی کنڈیشن دیکھیں اور تیار کریں اپنے عوام کو. ایک ایسی گورنمنٹ لائے جو ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ ہے. اگر ضرورت پڑے ایک نیشنل گورنمنٹ بنائے. تیار ہوں, 2 مہینے رہ گئے. آپ کو $20 ملین چاہیے ہر سال. ایک آدمی آپ کو اتنے پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے. یہ لوگ جو آپ کو دے رہے تھے پیسے کدھر ہیں؟ UAE, سعودی عربیہ, قطر, کتنا کیش دیا ہے؟ کچھ نہیں. آستے آستے آپ کو وہ مال دے رہے ہیں تھوڑا سا. پلیز انڈرسٹینڈ کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. اور یہ سب بین الاقوامی سطح کے اوپر پاکستان کے جو روابط ختم ہو رہے ہیں, جس طرح ہلالی صاحب بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ کوئی ہم پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے, یہ اعتماد کی فضا کس طریقے سے بحال کی جائے گی اور کس کے ذریعے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, آپ حماقتوں پہ حماقتیں کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ آپ کے پڑوس میں ایک اچھی گورنمنٹ بنی تھی. آپ نے کم از کم 20 سال جو آپ نے انڈیا کے ساتھ ایک کنفرنٹیشن چل رہی تھی, آپ کی ایک ہوسٹائل گورنمنٹ افغانستان میں تھی. آپ اندازہ کریں ایک طالبان کی گورنمنٹ آئی تھی, آپ کے حالات بہتر ہوتے. آپ نے گزشتہ 1 مہینے میں دوبارہ خراب کر لی, تباہ برباد کر دیا. ابھی آپ شنگھائی کارپوریشن ہو رہی ہے. شنگھائی کارپوریشن نہ روس آپ کو گھاس ڈال رہا ہے, نہ چین آپ کو گھاس ڈال رہا ہے, نہ کوئی اور ملک آپ کو گھاس ڈال رہا ہے. او بھائی, آپ خدا کے لیے, آپ کو ملا کیا ہے؟ IMF میں آپ چلے گئے, آپ کا ڈالر آج پھر مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے, اور یہ اگلے تو کہتے ہیں 300 تک جا کے پہنچے گا. اور یہاں تو کچھ بھی نہیں, جو مرضی آپ کر لیں, کچھ بھی نہیں ہو رہا. آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بوم پہ گئی تھی کچھ عرصہ پہلے کووڈ میں. ظاہر بات ہے بنگلہ دیش میں اس میں پابندی تھی, آج دوبارہ بیٹھ گئی. آپ کچھ بھی نہیں کر پا رہے. بس ایک گورنمنٹ لائی گئی ہے, ذاتی انا کی بنیاد پہ لائی گئی ہے, ذاتی لڑائی کی بنیاد پہ لائی گئی ہے. پاکستان میں فیصلے پاپولر لیڈرشپ کے کر سکتے, سخت سے سخت فیصلہ کوئی انٹرم گورنمنٹ نہیں کر سکتی, کوئی قومی حکومت نہیں کر سکتی. لوگ نہیں مانیں گے اس کے فیصلے کو. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ پاپولر لیڈرشپ کو ڈریل کر کے فیصلہ کریں گے؟ یہ 50 اکانومسٹوں کے فیصلہ کریں گے, جو ٹوڈی کے بچے, کوئی امریکہ کا ہارورڈ کا پڑھا ہوا ہے, کوئی کہیں سے پڑھا ہوا ہے, کوئی کسی ورلڈ بینک کا ٹوڈی ہے, کوئی IMF کے ساتھ نوکریاں کرتا رہا ہے. ان ساروں نے مل کے تو جب سے وہ پہلا شعیب آیا تھا ایوب خان کے زمانے سے, انہوں نے تو ملک تباہ کیا ہے. یہ دوبارہ تباہ کر دیں گے, یہ دوبارہ اس کو غلام بنا دیں گے. آپ کو ابھی جو کچھ بھی ہے, آپ کو ایک پاپولر لیڈرشپ کی کو ووٹ دینا ہے. بھلے شہباز شریف جیت کے آ جائے, آنے دو, جو بھی ہوتا ہے آنے دو. ہلالی صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں 2/3 اکثریت کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اگر وہ کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے. اس نے اپنی مقبولیت دکھا دی ہے. عمران خان, آپ کے پاس اور ہے کیا؟ کیا زرداری میجورٹی ووٹ لے گا؟ کیا نواز شریف میجورٹی ووٹ لے گا؟ آپ کھڑا کر کے ان کو پر کرے نا الیکشن. وہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ خود کہتے ہیں ابھی نہیں, ابھی نہیں, اس لیے کہ ابھی کہو گے ہم پٹ جائیں گے. تو کب تک تم ٹھہرو گے؟ 2 مہینے ہیں, ونٹر آ رہا ہے, سردی آ رہی ہے, فیمن آ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, روز کیا کلنگز ہو رہے ہیں, کس قسم کی کیوس اور اینکی ہوگی, آپ سمجھ سکتے ہیں. اور یہ ہے وقت آپ کو اکٹھا ہونا, یونائٹ کرنا, بیلٹ ٹائٹ کرنا. اور جو لوگ جن کے پاس پیسے ہیں, جیسے میں کہتا رہتا ہوں, ایک وار ٹیکس, ابھی ایک فیمن ٹیکس لگائیں. نکالیں ان لوگوں سے پیسے جن کے پاس ہیں, جنہوں نے رکھا ہوا ہے, اور سب جانتے ہیں وہ کون ہے اور وہ کدھر ہیں ان کے پیسے. واٹ آر یو, کچھ کرو یار خدا کے لیے. یہ 2-3 مہینے ہیں, نہیں تو آپ کے بعد ایسا فیمن آئے گا, ایسی حالت ہوگی کہ آپ یہ نہیں کر سکیں گے, برداشت نہیں کر سکیں گے.
تو کرو, یونائٹ کرو, اس ملک کو اکٹھا کرو. اور اگر الیکشنز کرتا ہے, کرے گا, کرو, نکالو ایک لیڈر. یہ وقت نہیں ہے پالیٹکس کھیلنے کا, یہ سیاست کا وقت نہیں ہے. اور یہ صاحب, جس طرح ہلالی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسہ نکلوایا جائے ان لوگوں سے جو صاحب استطاعت ہیں, آپ نے بھی اس طرف اشارہ کیا تھا پچھلے پروگرام میں. بہت سے حکومتی وزراء بھی یہ رائے رکھتے ہیں اور بہت سے نون لیگ کے رہنما بھی یہ رائے رکھتے ہیں. جس طرح کیسر احمد شیخ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ان ڈائریکٹ ٹیکسز سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا, ڈائریکٹ ٹیکسز لگانے ہوں گے. کیا سمجھتے ہیں اس میں رکاوٹ کون سے اشخاص ہیں؟ دیکھیں, رکاوٹ تو آپ کی ساری یہ اسمبلی جس کو لے آئے ہیں. دیکھیں 1959 کے اندر انڈیا نے بینک نیشنلائز کیے تھے. میں بار بار کہہ رہا ہوں, کیوں کیے تھے؟ اس لیے کیے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم آپ کی لوگوں کی جو ویلتھ ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور گورنمنٹ کی ٹرسٹ کے حساب سے واپس بھی کر سکتے ہیں. آپ نے 4 ٹوڈیوں کو, اپنے یاروں کو, اپنے پارٹی سپورٹرز کو نفع دینے کے لیے کرتے کیا ہیں؟ 97% بینک کا پیسہ جو میرا اور آپ کا ہے, آپ گورنمنٹ اس سے قرضہ لیتی ہے, اس قرضے کے اوپر 15% سود دینا ہوتا ہے. وہ میں آپ کے جیب سے ٹیکس نکالتا ہوں اور آپ بینکوں کو دیتا ہوں, وہ اس میں سے کماتے ہیں اور آپ کو بھی دیتے ہیں. بھٹو صاحب کا زمانے میں آپ دیکھیں کہ جو 1971 کا کرائسس ہوا ہے تو بھٹو نے بینک نیشنلائز کیے تھے اور اکانومی کو سٹیبلائز کر لیا تھا, بچا دیا تھا ساری صورتحال کے اندر. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ یہ کیوں نہیں کرتے. آپ کا 70% قرضہ تو یہی ختم ہو جاتا ہے, آپ کی ڈیٹ سروسنگ, ڈیٹ سبسڈی ختم ہو جاتی ہے. کیوں نہیں کرتے ہو بھائی؟ اس لیے کہ آپ بڑا گنراز نہیں کرنا چاہتے. آپ کی ان کی تجوریاں بھرتی ہیں, آپ کی الیکشن کمپین میں وہ پیسے لگاتے ہیں. یہ ہے ہمارا مسئلہ. یعنی الیکشن کمپین پھر سبوتاج ہو جائے گی اگر کسی کو سپورٹ نہ کرنا شروع کیا. ہلالی صاحب, ازبکستان کے صدر شوکت مرزایوف کی درخواست کے اوپر وزیر اعظم جو ہیں وہ ازبکستان کا 2 روزہ دورہ کر رہے ہیں. کیا نمائشی دورہ ہوگا یا کوئی اہمیت دیکھتے ہیں اس کی؟ خدا کے لیے ابھی یہ شنگھائی جو کانفرنس ہو رہا ہے, ان کو کون مل رہا ہے ادھر؟ آپ نے, معاف کریے, آپ نے چین کے ساتھ, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ چین کو بھی خوش رکھ سکتے ہیں, آپ روس کو بھی خوش رکھ سکتے ہیں, آپ امریکہ کو بھی خوش رکھ سکتے ہیں, اور لوگ یہ آپ سمجھتے ہیں یہ آپ ٹیسٹ آف ڈپلومیسی ہے. خدا کے لیے شکر کریں کہ خدا نے آپ کو ایک زمین دیا ہے جو ایک سپر پاور جو بننے والا ہے, چین. آپ ان کے ہمسایہ ہیں. آپ کا لیبر آج چین سے سستا لیبر ہے. آپ جائیں چین سے, آپ دوستی کریں, آپ 7 سمندر پار وہ امریکنوں کے ساتھ جاتے ہیں, کیا مل رہا ہے آپ کو ان کے ساتھ؟ خود آپ کا ایک لیڈر آتا ہے کہتا ہے 80,000 ملیں, 400 ڈرون اٹیکس, 80,000, $120 بلین کا نقصان ہوا ہے اور ہمیں کچھ نہیں ملا ہے. اگر آپ کو یہ سب ہوا ہے, یہ سبق آپ سیکھے ہیں کہ نہیں سیکھے؟ چین کے پاس آپ دیکھیے ان کا کچھ نہیں. ان کو کہیں کہ آپ جو مہنگا بناتے ہیں ہم اس سے سستا بناتے ہیں, وہ ہمیں بنانے دیں. They will love it. وہ کہتے ہیں ہم انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, امریکہ کہتا ہے نہیں یہ تمہارا کھا جائیں گے. آپ کیوں سمجھتے ہیں امریکہ اور چین کو آپ you can play that؟ آپ کی اہمیت اتنی نہیں ہے, آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہے ایسی, آپ کے پاس ابیلٹی نہیں ہے کہ آپ اس قسم کی ڈپلومیسی کریں. آپ کا ہمسایہ ہے, ایک ریلائبل ہمسایہ ہے, ایک دوست ہمسایہ ہے, آپ کو مدد کیا ہے. کیوں آپ 7 سمندر پار جا کے اس ملک کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں جو اسرائیل اور انڈیا کی دوستی کی ہے, الائز ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ آپ ٹوٹیں, وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے نیوکلیئر ایسٹس کو نکالیں, نیوٹرلائز کریں. انہوں نے کراچی میں ایک کونسولیٹ بنایا ہے جو $750 بلین جس میں 800 میرینز رہ سکتے ہیں. اس کی لوکیشن بالکل سمندر ہاربر میں ہے. کیوں یہ سب ہو رہا ہے؟ ان کا پلان بھی ہے کہ خدا نہ خواستہ کچھ ہو تو ہم یہ کریں گے, ان کے نیوکس کو یہ سب آپ کو پتا ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں. پھر بھی آپ گھس رہے ہیں ان کیا کیا ہے آپ کو؟ ان کی تو وینڈی شرمن ادھر آ کے آپ کے منہ پہ کہہ دیا ہے کہ تم کچھ نہیں ہو, انڈیا ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, نان نیٹو ایلائی ہے.
ہندوستان کے ساتھ ہماری الائنس ہے. تم تو ایک تمہارے ساتھ وہ کنٹینجنسی جو اگر کبھی کبھی آتا ہے اپرچونسٹک الائنس ہے, کبھی ضرورت پڑتی ہے تو ہم آپ کے ساتھ آتے ہیں. کہہ دیا ہندوستان میں, کہا پبلکلی کیا, مگر پھر بھی آپ جا رہے ہیں اور کہیں نہیں 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 نہیں. اور یہ سب کیا سمجھتے ہیں یہ چائنا کے ساتھ؟ جی ہلالی صاحب بات مکمل کیجیے گا. جی میں صرف یہ کہتا ہوں آپ کو $450 ملین وہ دے رہے اسپیس کے لیے, اور انڈیا کو کہہ رہے ہیں پبلکلی کہ کوئی یہ بیلنس آف پاور میں چینج نہیں ہو رہا ہے. یہ جو پرانے ہوائی جہاز ہیں اس پہ آپ کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا. صحیح. تو اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ وہ تو کنٹرول کر رہے ہیں آپ کو. آپ کے آدھے پلینز ختم ہو جاتے اگر وہ ایڈ نہیں آتا, اس لیے آپ لے رہے ہیں ان سے. مگر گیٹ آؤٹ آف دس ڈپینڈنسی. میں کہتا رہتا ہوں خدا نے قرآن شریف میں ہر جگہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اگر طلاق ایک حق ہوتا ہے دو لوگوں کا, طلاق ایک حق ہوتا ہے, اسلام میں لکھا گیا ہے کہ ہوتا ہے, اور کیا کیا اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں یہ. تو جب ایک شادی نہیں چلتی ہے, ایک میرج نہیں چلتا ہے, تو وہ طلاق حق ہے دونوں پارٹیز کا. آپ تو ایک بیڈ میرج ہے مگر آپ طلاق نہیں کرتے, لگے رہتے ہیں آپ ان کے ساتھ. تو دیکھیں کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. اور یہ سب کیا سمجھتے ہیں افغانستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے سیاسی معاشی مفاد کیا ہیں کہ ہم ادھر سے ہٹ کے چائنا سے روابط بحال نہیں کر پا رہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ چائنا سے ہمارے روابط میں تعطل کن وجوہات کی بنیاد پہ آیا؟ مسلم لیگ نون کہتی ہے سی پیک اتھارٹی بنائی پی ٹی آئی نے جس میں بیڈ گورننس کا مظاہرہ کیا, اس وجہ سے وہ دور ہو گئے. پی ٹی آئی یہی بات پی ایم ایل این کے بارے میں کرتی ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آخری جو میں ریلوے کے لوگوں سے 3-4 دن پہلے ملاقات ہوئی, میں نے کہا ML1 تمہارا آ رہا ہے. اس نے کہا جی شاید خاقان عباسی کے زمانے میں انہوں نے خدا حافظ کہہ دیا تھا کہ تم لوگ اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہارے پوچھ کے. آپ کو پتا ہے کہ افغانستان میں ٹرین کا پروجیکٹ شروع ہو گیا اور 3 پروونسز میں انہوں نے بچھانے بھی شروع کر دی. وہ افغانستان جا کے کبھی ٹرین نہیں ہوتی, چائنا وہاں بچھا رہا ہے, اور وہ سب کچھ اپنا سارے کا سارا جتنی انویسٹمنٹ تھی وہ چائنا وہاں لے گیا ہے اور وہاں پر وہ کام کر رہا ہے. کوئی ظاہر بات ہے افغانستان از اے لتھیم آف سعودی عربیہ. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات تو یہ ہے, آپ مجھے بتائیے آپ کے امریکہ کے ریلیشن شپ کب سے اچھے رہے اور کس دور میں اچھے رہے؟ کبھی بھی اچھے نہیں رہے. آپ حالت آپ کی یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ 1951 میں جس وقت لیاقت علی خان صاحب امریکہ کے صدر ٹرو مین کا جہاز مانگ کے لے کے گئے تھے اور ساتھ اپنی بیگم صاحبہ جو ہے رانا لیاقت علی خان کو سیر کروائی تھی, اور وہ 14-15 دن وہاں پر ان کی ٹور 15 دن ہم اور رہ رہے ہیں. پھر کہا نہیں ہم ذرا کینیڈا کی بھی سیر کر لیں جہاز پہ, پھر کہا ہم جناب ذرا انگلینڈ کی بھی سیر کر لیں جہاز میں, اور پھر واپس آ کے آپ نے چوتھے دن ایوب خان کو ان کے کہنے کے اوپر میجر جنرل سے آپ نے لیفٹیننٹ جنرل پروموٹ کیا, اور 2 مہینے کے بعد آپ نے فل جنرل کہا کہ اس کو آرمی چیف لگا دیا. تو اس دن سے آپ امریکہ کی جھولی میں گرے ہوئے ہیں. آپ سیٹو سینٹو میں ہوتے ہیں اور آپ 65 کی وار میں آتے ہیں, امریکہ اسلحہ بند کر دیتا ہے. آپ خود سوچیں کہ اس پورے کے پورے اب تک آپ کے اوپر یہ 20 سال کی ہم نے 2002 سے لے کے 2022 تک وار اینڈ ٹیرر لڑی ہے, اس میں امریکہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے ان کے لیے 14 سال لڑائی لڑی, وہاں پر آپ کے اوپر پریسل امینڈمنٹ آ گئی. کوئی تو بتاؤ کوئی چیز ہوئی ہو. ایک فائدہ ہوا ہے, فلانے کے بچوں نے وہاں جا کے پڑھنا ہے, یہ کرنا ہے, زمینیں لی ہیں زیادہ. پاکستان کے سیاستدانوں کی میجورٹی جو ہے اب تک کی, ان کی زمینیں, ان کی جائیدادیں, ان کے کارخانے, ان کی انویسٹمنٹ وہاں ہے. وہ جب چاہیں گے نواز شریف کو کہیں گے ادھر ٹریل دو, کہاں سے پیسہ لیا, نواز شریف کہے گا ہمارے باپ, میں بات کی مانتا ہوں. وہ پوچھے کہ زرداری سے یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے, وہ کہے گا میرے پاس ٹریل تو نہیں ہے, ہاں آپ ہماری بات مانو. یہ لوگ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یہ پکنک منانے آتے ہیں پاکستان کے اندر, یہ پاکستان کے اندر آتے ہیں کہ لوگوں سے ووٹ لے کے کچھ دن یہاں پر بیٹھیں, پرائم منسٹر ہاؤس میں رہیں, اور اس کے بعد وہاں سے بیٹھ کے آپ وہاں سے کیا کریں, آپ وہاں سے جناب بسم اللہ والا کی نہاری منگوائیں, فلاں کی نہاری منگائیں, پیڑے کھائیں. وہ جو تھا نا, وہ جو مشہور ہے کہ وہ حلوہ پکا, اس کو منگا دیا فقیر کو بادشاہ انہوں نے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی وہ فوجیں آ رہی ہیں, وہ کہتا حلوہ پکاؤ.
اس کو دوبارہ وہ انہوں نے کہا اور نزدیکوں کی کہا تھا اور حلوہ پکاؤ. اب وہ عین ان کا دروازے پہ آ گئے. اس نے شاہی جبہ اتارا, اپنا فقیروں والا وہ بندہ ڈالا, کہتا ہم تو حلوہ کھانے آئے تھے. یہ حلوہ کھانے آتے ہیں پاکستان کے اندر. یہاں کی مقامی سیاست کے اوپر بھی بات کریں گے. بریک پہ جانے سے پہلے ہلالی صاحب ایک آخری سوال, بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کے ریلیشنز اور بین الاقوامی منظرنامے کے متعلق کیا سمجھتے ہیں کہ چائنا اور تائیوان کے تنازع کو لے کر امریکہ چائنا پہ کس قسم کی سیکشنز لگا سکتا ہے؟ جس قسم کے بھی سینکشنز لگائے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. چائنا جو ہے امریکہ کے ٹریپ سے نکل گیا ہے. چائنا ایک سپر پاور بن گیا ہے. چائنا کی اکانومی اس وقت میرے خیال میں کچھ ابھی بھی تھوڑی زیادہ ہے نسبتاً امریکہ. چائنا بڑھے گا, چائنا کو آپ کوئی روک نہیں سکتا. اس لیے ان کو تو دشمن چاہیے, تو اس لیے چائنا کو بھی انہوں نے ابھی دشمن بنایا ہے. انہوں نے سوچا ہے اس کو ختم کرو. ناظرین, مقامی سیاست پہ بات کریں گے, ایک شارٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین, پاکستان کے بیرون ممالک سے روابط پہ ہم بات کر چکے ہیں. پاکستان میں سیلاب متاثرین کے بحالی کے امداد کے حوالے سے جو پروگرام چل رہا ہے اس میں کتنی شفافیت ہوگی, اس پہ بھی مفصل بات پہلے بھی ہو چکی ہے. لیکن اب بات کریں گے کہ وفاق میں تبدیلی کے حوالے سے جو باتیں گردش کر رہی ہیں اس میں حقائق کیا ہیں. اگر آنے والے دنوں کے اندر یہ تبدیلی نہیں ہو پاتی تو پاکستان تحریک انصاف اپنا جو ایجنڈا بیان کر رہی ہے اس سے معاشی طور پہ کیا عدم استحکام آئے گا یا بہتری کی طرف صورتحال نکلتی ہوئی دکھائی دے گی, اور یہ سب سے جانتے ہیں. اور یہ سب اگر بات ہو رہی ہے قبل از وقت انتخابات کی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا صرف وفاق میں انتخاب ہوگا یا کلی طور پہ انتخابات کی بات کی جائے گی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وفاق میں انتخاب ہو جاتا ہے تو باقی 2 اور 3 صوبوں میں انتخاب کرائیں تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں رہ جاتا. صرف سندھ ایک متاثر صوبہ ہے. سندھ میں ویسے ہی پیپل پارٹی وہ زیادہ سے زیادہ انتظار کر رہے ہیں کہ جلدی جلدی انتخاب ہو. انتخاب اس وقت پاکستان کے وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ آپ کو دیکھیں, آپ جب کرائسس میں آتے ہیں تو آپ کو ایک پاپولر لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے. چرچل جو تھا وہ کیوں, حالانکہ پارٹی چینج کی تھی, یاد ہوگا سب کو, لیکن ایک مقبول پارٹی لیڈر تھا, اس کو وہاں رکھا گیا تھا. اور اس کے بعد چرچل صاحب کو انہوں نے آؤٹ بھی کر دیا. جنگ ختم ہو گئی. پاپولر لیڈرشپ جو ہے اس کو لوگ فالو کرتے ہیں. وہ سخت فیصلے لے سکتا ہے, اس کی بات لوگ مان کے فاقے کاٹ سکتے ہیں. آپ کی حالت اس وقت ایک ایسے لیڈر کی ہے کہ جس کے اوپر لوگ اعتبار کرتے ہوں. اب اس وقت ہو کیا رہا ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان جو ہے اس کو آؤٹ کر لیا جائے تاکہ اس کے بعد ہم الیکشن. آپ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو, پاپولرٹی کو گیج نہیں کرتے آپ. یار پولیٹیشین ہو, آپ کو اندازہ نہیں اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے, کیا چیز ہو رہی ہے. یہ جو لوگ ایڈمنسٹریشن کے اندر بیٹھے, کبھی ان کو ایک دفعہ آزادانہ رائے تو دینے دو, آپ کو پتہ چل جائے گا خود کیا ہے. ان کے ہر ڈپٹی کمشنر, ہر ایس پی, ہر ڈی ایس پی, ہر چھوٹے بندہ جو کہ میجسٹریٹ بیٹھا ہے اس کو پتا ہے پاپولرٹی کا لیول کیا اور کس کے پاس ہے. اور ایک دفعہ ایک صورتحال بن گئی اور کھڑا ہو گیا, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ صورتحال کہیں نہ کہیں کسی وقت آ جانی ہے کہ آپ نے اپنے اسی زوم میں رہنا ہے. اور پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ کبھی آپ دیکھیں جب پبلک کھڑی ہوتی ہے نا تو اس کے بعد پھر بچتا کوئی نہیں ہوتا. ایران میں کیا ہوا تھا, ایران کے اندر 18 ایجنسیز نے رپورٹ دی تھی کہ شاہ آف ایران جو ہے نا وہ اب اس قابل ہو چکا ہے کہ یہاں ایران میں اور مڈل کلاس اچھی سی بن گئی ہے, ایران کے اندر کسی قسم کا اب انقلاب نہیں آ سکتا. ہم نے زبردست قسم کی صورتحال بنا دی ہے. ہماری جو CI ہے اس نے ایک بہت بڑا ادارہ وہاں سواق کا بنا دیا ہے. ہم نے لوگوں کو قتل بھی کیا ہے, ہم نے لوگوں کو مسنگ پرسن بھی بنایا. یہ اپریل کو شاہ آف ایران نے ملٹری اکیڈمی کے اندر تقریر کی 17 اپریل کو, اور اس نے کہا دنیا کی کوئی طاقت مجھے یہاں سے نہیں ہلا سکتی. اور کیوں, اس لیے کہ 7 لاکھ فوج ہے میرے پاس, بہت بڑی اور بڑی طاقتور فوج ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کا میں تھانے دار ہوں پورے علاقے کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ایجنسیز جو ہیں مجھے پل پل کی بتاتی ہیں خبر. بیٹی بتاتی ہے باپ ہمارا کیا کرتا ہے, باپ بتاتا ہے بیٹا میرا کیا کر رہا ہے, میرا بڑا اسٹرانگ. اور دوسری بات یہ ہے کہ امیر عباس حویدہ جو ہے وزیر اعظم ہے, جیت کے آیا ہے, وائٹ ریولوشن آ گیا. جس دن وہ تقریر کر رہا تھا نا اسی دن صبح کے وقت 10 بجے تہران یونیورسٹی سے سڑکوں کا جلوس نکل رہا تھا.
جو وہ اقبال کی مشہور نظم گا رہے تھے، میر اسد مردے کے زنجیر غلامہ بشکنت، دیدام از روزن دیوار زندان شما. میں ایک مرد کو دیکھ رہا ہوں کہ جو میں زندان کی روشن دان سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ آ گیا. صرف 1 سال سے بھی کم عرصے کے اندر شاہ جو ہے وہ روتا ہوا رخصت ہوا تھا. اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ کتنے وہ جو خال خالی ہوتا تھا صبح کتنے لوگوں کے ناشتے کرتا تھا وہ ان کو اپنا پھانسیوں پہ چڑھا کے. یہ چاہتے ہو ایک گلی کے ایک طرف ایک کرسی بٹھا دیتی پاسداران کی، دوسری طرف دوسری. لوگوں کو کہتے تھے اپنی جائیداد کے کاغذ اپنے بینک اکاؤنٹ بتاؤ اور ٹریل بتاؤ کہاں سے بنایا ہے جائیداد. جو نہیں ثابت کرتا تھا وہ مریم نواز کی طرح جھوٹ نہیں سنتے تھے. وہ ان لوگوں کو تو یہ نہیں سنتے تھے، آزاد زرداری کی طرح پیشیاں نہیں دیکھتے تھے. وہ کہتے ہیں بھائی یہ لے آؤ، اگر تو ثابت کرتے ہو گھر تمہارا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ گھر کی چابیاں ہمارے والے کرو، بسم اللہ رخصت، جاؤ جا کے کسی اور جگہ جاؤ. پھر یہ ہوتا ہے اور یہ ہوا ہے، یہاں نہیں ہوا. آپ مجھے بتائیں یہ جو وار آن ٹیرر ہے، یہ جو نان نیٹو لائی ہے، یہ ہم کو پہلے ہے؟ لیٹن امریکہ نے امریکہ کی جنگ 20 سال لڑی ہے، 12 ملکوں نے. چلی نے لڑی، نکراگوا نے لڑی، ہونڈراس نے لڑی، ارجنٹین نے لڑی، اور تباہ برباد ہوئے. لاکھ مسنگ پرسنز ہوئے، 2-3 لاکھ کانٹرا گوریلا کے نام پہ مار دیے گئے، کیمرز کر کے مار دیے گئے. آخر ہاتھ باندھ دیا، اللہ کا واسطہ ہم تمہاری جنگ نہیں لڑتے، خدا کے لیے ہمارے علاقوں سے نکلو. آج سارے خوش ہیں کہ نہیں خوش ہیں؟ آپ سائنس ترقی کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ آپ برازیل جو ہے آج امریکہ کی اکانومی کو شیڈو کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ تم نہیں باندھ سکتے ہاتھ؟ تم میں غیرت نہیں ہے؟ تم میں حمیت نہیں ہے؟ غیرت و حمیت کو بیدار کرنا ہوگا، جسی سے آگے بڑھنے کی امکانات روشن ہو سکتے ہیں. ہلالی صاحب، اگر وفاق یہ شرط رکھ دیتا ہے کہ پہلے صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرو پھر الیکشن کی طرف ہم گامزن ہوں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب وفاق کی اس شرط پہ یقین کریں گے؟ دیکھیے یہ خان صاحب جو ہیں یہ کتنا اور اکوموڈیٹو ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ ڈیموکریسی کا مقصد یہ ہے کہ عوام کی خواہش پہ لیڈر الیکٹ ہو اور وہ لیڈر اس ملک ایک ملک کو چلائیں. اب آپ نے میرے گورنمنٹ کو تو آپ نے جس طریقے سے نکالا ہے، اتنا شرمناک طریقہ، آپ یقین کر سکتے ہیں کہ ایک سندھ ہاؤس میں بیٹھ کے پیسے نکال کے، ٹرنک میں پیسے نکال کے خرید فروخت ہو رہا ہے. پوری دنیا کو پتا ہے اور ایک بھی انویسٹیگیشن نہیں ہوا ہے، ایک بھی انکوائری نہیں ہوئی ہے کہ یہ واقع سچ ہے کہ نہیں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیموکریسی ہے؟ اور پھر اس گورنمنٹ کو نکالتے ہیں. اور عوام جو ہے انیوژلی، یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے. اس کو بھی، عمران خان کو بھی نہیں پتا تھا کہ جب اس نے کہا کہ میں دوسرے دن میں پروٹیسٹ کروں گا کہ کوئی آئے گا کہ نہیں. وہ خود کہتا ہے میں حیران ہو گیا، کبھی پاکستان کے تاریخ میں یہ ہوا ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد میسو سپورٹ اس کو آ رہا ہے، اور پھر بھی آپ نہیں مانتے، اور پھر بھی آپ اس کو وہ کیا. اب تو اس نے یہ کہا ہے بھائی رکھ لو جس کو تم رکھنا چاہیے جب تک ایک نئی گورنمنٹ آئی. اس کے بعد اپوائنٹمنٹس کم سے کم اتنے سینسٹیو اور امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹس اس گورنمنٹ سے کریں جو عوام کی سپورٹ ہے. اگر وہ نواز شریف ہے تو اس سے کروائیں، اگر وہ زرداری ہے اس سے کروائیں. وہ بھی آپ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. واٹ از اٹ؟ یعنی کوئی بیچ کا راستہ نکالنا پڑے گا. اگر مطالبات ایک طرف سے ہیں تو دوسری طرف سے بھی مطالبات جو سامنے آ رہے ہیں، کوئی اس پہ بیٹھ کے بات چیت ہو سکتی ہے. حکومت اس میں سنجیدہ دکھائی نہیں دے رہی. اور یہ صاحب، اگر خان صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ اگر بات نہ مانی گئی، مطالبات نہ مانے گئے تو کال دوں گا اور حکومت کا چلنا مشکل ہو جائے گا. اب کی بار اسلام آباد کا رخ کیا جاتا ہے، دھرنا دیا جاتا ہے، تو دھرنا کتنا لمبا ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال دھرنا ان کو نہیں دینا چاہیے. میرا آج بھی مشورہ ہے، اور اسلام آباد کا رخ بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی میرا مشورہ ہے. ان کو پورے ملک کو جیم کر دینا چاہیے.
اور پورے ملک کے اندر اگر جلوس نکلیں گے، جلسے نکلیں گے، پورے پاکستان کے تمام شہروں میں لوگ کھڑے ہوں گے، دھرنا دے کے بیٹھے ہوں گے، ٹھیک ہو جائے گا. بالکل اسلام آباد میں جانے کی حماقت نہ کریں. آپ کو اگر خان صاحب اس خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں تو بھول جائیں، کوئی کسی کی ذاتی پولیس نہیں بنتی ہوتی. انہوں نے کل نوکریاں نہیں کرنی، انہوں نے کل اپنا کیریئر نہیں چلانا، وہ کیوں آئیں گے؟ زیادہ یہ ہوگا نا آپ کو تحفظ دے دیں گے، اتنا ہی کریں گے نا، اور تو کچھ نہیں دے سکتے. دیکھیں پاکستان میں ایک بہانہ بن گیا تھا جب 25 مئی کو، کہ جب آپ نے پاکستان کا جو بارڈر ہے وہ اٹک کے پل پہ بنا دیا تھا. پنجاب پولیس کہاں کھڑی ہو گئی تھی؟ اٹک کے پل پہ جب روک رہی تھی تو آپ نے کہا پاکستان کا بارڈر تو یہ اٹک سے پار تو پاکستان نہیں ہے، ہم پکڑیں گے. لیکن مسئلہ سر یہ ہے کہ آپ اگر خان صاحب یہ کرتے ہیں تو غلط کریں گے. خان صاحب کو پورے پاکستان کے اندر یک وقت جلوس نکالنے چاہیے، ہر شہر کے اندر، ہر گلی کے اندر، ہر محلے کے اندر. دیکھیں نا، ایک آدمی اگر راوالی کا رہنے والا ہے تو وہ اگر 600-700 بندے بھی وہاں پر اپنا دھرنا دے دیتے ہیں تو ان کو پتا ہے وہ گھر جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، ان کو پتا ہے کہاں دینا ہے جھگڑا، واش روم کہاں یوز کرنا ہے، یہ سارا کچھ کرنا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے کئی دفعہ مثال دی ہے کہ آپ کراچی سے لے کے حیدرآباد ہے، فلاں ہے، کوٹری، سکھر، رحیم یار خان، آپ ذرا شہر گنتے جائیں نا. آپ اگر 200 شہروں میں بھی پرماننٹ دھرنا دینے میں کامیاب ہو گئے تو میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ ایک ہفتے میں پاکستان کی گورنمنٹ کو آپ گھٹنوں پہ گرا سکتے ہیں. صحیح. ہلالی صاحب، فواد حسین چودھری صاحب کہتے ہیں کہ اگر خان صاحب کو نااہل کیا گیا تو پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی اور نااہلی کو ختم کر دے گی. کیا آپ کو آئینی و قانونی راستہ دکھائی دیتا ہے ایسا؟ دیکھیے، ہر چیز اور ہر سوال جو آپ کا ہے وہ یہ ہے کہ ٹیسٹ آف اسٹرینگتھ، کہ کون زیادہ طاقتور ہے. آپ چاہتے ہیں کہ ایک میدان میں یہ آ جائیں اور لڑیں. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ میدان میں آ جائیں اور لڑیں تو یہ ان کا نقصان ہوتا یا نہیں ہوتا، جیت یا ہار ہوتا کہ نہیں، مگر ملک تباہ ہو جائے گا. یہ موقع ہے کہ ان لوگوں کو لڑائیں. ناظرین، اسی پہ مزید بات کی جائے گی لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. بریک سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی واقع ہوتی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو گردشی قرضے ہیں اور بیرونی قرضے ہیں اس کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، تو پاکستان کی معیشت جو ڈاواں ڈول ہے اس کو بہتر سمت میں گامزن کرنے کے لیے اپنی تمام باتیں کی جانی چاہیے. اسی پہ سیاست ہونی چاہیے، اسی کے اوپر ڈائیلاگس ہونے چاہیے اور اسی سے بہتری کا راستہ نکالنا چاہیے، اور بعد میں جا کے آپ اپنی ذاتی لڑائیاں اور ذاتی اناد ایک دوسرے کو دکھا لیجئے. ہلالی صاحب، خبر یہ ہے کہ لندن میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے پاکستانی کاروباری شخصیات سے ملاقاتیں کی ہیں اور معیشت کو بہتر سمت میں گامزن کرنے کے لیے ان کی تجاویز کو جانا ہے اور درآمد سے پابندی ہٹانے پر غور کیا جا رہا ہے. کیا پاکستان کے اندر یہ جو تمام تجربہ کار لوگ تھے، سیاستدان تھے، بڑے دماغ تھے، یہ سارے ناکام رہے ہیں کہ اب ملاقاتیں لندن میں ہونی پڑ رہی؟ دیکھیے، اگر نواز شریف جا کے پاکستانی جو باہر ہے ان سے اس کا تعلقات بڑھانا چاہتا ہے، ویری گڈ. مگر اس ملک میں ایک آدمی ہے جو باہر کے پاکستانی، ایک سروے میں 80% نے کہا ہے ہم اس پہ اعتبار کرتے ہیں اور اس آدمی کے لیے ہم ووٹ کریں گے، اور وہی وجہ ہے جو ان کو ووٹ نہیں ملا. اور اگر دھاندلی کے ایک تو وہ وجہ ہے، اور ای وی ایمز کو نکالے اس لیے گیا کہ 160 میں سے 130 نقص اور ریگنگ کا جو امکان ہے وہ ای وی ایمز ختم کر دیتا ہے، اور پھر اس کو بھی نہیں استعمال کیا گیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. اور 4% کم ہو گیا ہے. بائی دا وے 4% اس مہینہ ریمیٹنسز میں نے سنا ہے کم ہوا ہے، سبجیکٹ ٹو کنفرمیشن. کسی نے ریلائبل نے آج مجھے بتایا تھا. کیوں کم ہوا ہے بھائی؟ 240 روپیہ تو ہو گیا ہے، تو زیادہ ہونا تھا. $1 کے لیے اتنے پیسے ملتے ہیں. دیکھیے، میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت نہیں کہ ہم عمران خان کو کوئی خاص یہ کرتے ہیں، ہم سپورٹ اس کو اس لیے کرتے ہیں کہ لگتا ایسے ہے کہ نہ صرف اس ملک میں اس کی مقبولیت ہے مگر باہر تو اس سے بہت زیادہ ہے. اور وہی لوگ ہیں جو بقول اس کے کہ وہ پاکستان بچا سکتے ہیں، ان کے پاس پیسے ہیں جو ہمارے کو اس گڈھے سے نکال سکتا ہے. تو اگر یہ بات ہے اور نواز شریف صاحب کو ابھی خیال آیا ہے کہ ان کو جا کے ملے اور ان سے کلٹیویٹ کرے ریلیشن شپ، تو اس کو تو بڑا وقت لگے گا.
میں ایز اے پاکستانی جو چاہتا ہوں کہ فوراً ہمیں کچھ چیز ملے کہ ہم بچیں. اور بائی دا وے میں سمجھتا ہوں کہ اگلا تقریر میں جب یہ جائیں, پتہ نہیں کون جائے گا, یہ شہباز شریف شاید جائے, تو جا کے یونائٹڈ نیشنز میں کہیں ہم قرض نہیں پھیٹ سکتے, نہ ہمیں پھیٹنا چاہیے, نہ ہمیں انٹرسٹ دینا چاہیے, اس لیے کہ یہ جو ہوا ہے کیٹاسٹرفی, یہ جو کلائمیٹ چینج کا پاکستان میں ہوا ہے, یہ اس لیے ہوا ہے کہ آپ لوگ نے کیا ہے. ہمارا کنٹریبیوشن 0.5% ہے کاربن کو کلائمیٹ چینج میں, آپ کا امریکہ 20% ہے, اور پھر بھی آپ ہمارے سے سود لیتے ہیں. ہم نہیں دیتے سود, پاکستان نہیں اتنا دے ذمہ دار نہیں ہے سکتے جس طرح سود. ترقی یافتہ ممالک ذمہ دار ہیں. تو مقدمہ تو کوئی نہیں لڑ پائے گا, ابھی تک لڑ بھی نہیں سکا, یہ مقدمہ تو دوسرے ممالک لڑ رہے ہیں. اور یہ صاحب بات یہ ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن میں میل ملاقاتیں کر رہے ہیں پاکستانی بزنس مین سے, اور وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ امپورٹ سے پابندی ہٹائی جائے گی اور بہتری کی طرف پاکستان کو گامزن کیا جائے گا. یہ پاکستان میں ہمارے وزیر خزانہ نہیں ایسی ملاقات کر سکے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ملاقاتیں کتنی بھی لندن میں نکل نہیں سکتے. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ طرح کی ہے کہ وہ ایون ابھی جیسے کہ روٹین میں ہوٹل میں کھانا نہیں کھانا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہوا ہے. یہ تو ان کی پبلک سٹینڈنگ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی جو پاکستانی کی اس کے اندر, اسی وجہ سے ان کی مخالفت کرتے ہیں. کریں جو مرضی کرنا چاہتے ہیں. ایک اخباری خبر ہے, آپ نے بھی سن لی, میں نے بھی سن لی. مسئلہ زیادہ یہ ہے کہ ہلاری صاحب نے جو بات کی ہے کہ آپ کو انٹرنیشنل فورم کے اوپر اپنا کیس پلیٹ کرنا چاہیے, اور آپ کو آج یونیلیٹرلی ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ ہم آپ کی پیسے نہیں ادا کریں گے. ظاہر بات ہے یہ سارا پیسہ جو قرضہ دیا ہوا ہے یہ پیرس کلب کا ہے, یہ امریکہ کا ہے, ان لوگوں کے بینکوں کا ہے. یہ سارے کے سارے وہ ہیں کہ جنہوں نے سی ایف سی خراب کیا, اوزون لیئر انہوں نے تباہ کیا ہے. پاکستان جو ہے اس مسئلے میں تباہ ہوا ہے اس مسئلے کے. تو آپ کو امیڈیٹلی دیکھیں, میں آپ کو مثالیں دیا کرتا ہوں, کم 4 ممالک ہیں جن میں سے ایکواڈور ہے, پیراگوئے ہے, اس کا ارجنٹین ہے. ان لوگوں نے ریفیوز کیا, لوگوں نے ایکسپٹ کیا. برازیل تک نے ریفیوز کیا, ایکسپٹ کیا. اس نے کہا I'll cut down the Amazon forest and pay you the money. Amazon کے جنگل کاٹوں گا اور آپ کو پیسے دے دوں گا. انہوں نے کہا وہ تو لنگز آف دا ورلڈ ہے. اس نے کہا اچھا لنگز آف دا ورلڈ ہے تو پھر تو آکسیجن کا کرایہ دو جو تم لے رہے ہو. یعنی پاکستان اپنا مقدمہ لڑ سکتا ہے, دنیا کو باور بھی کروا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے وہ زبان چاہیے جو دنیا کے سامنے بول سکے, اس کے لیے وہ قد آور شخصیت چاہیے جس کا امپیکٹ دنیا کے سامنے ہو سکے. تو پاکستان کا بھی لڑا جا سکتا ہے. بہت شکریہ آریہ مقبول جان صاحب, ظفر ہلالی صاحب, اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین, پروگرام مقابل کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے یاسر رشید کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, ملاقات ہوگی کل, اللہ نگہبان.